मोहम्मद हुसैन हैकल ने बाज़ मौरखों के हवाले देकर लिखा है कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर ने कस्में खा ली थी कि अब उनकी लाशें ही उठाई जाएंगी, वो जिंदा नहीं निकलेंगे। एक मौरख ने लिखा है कि उन्होंने कसम खाई कि हाथ में हथियार न रहा, तरकश में तीर न रहा तो वो दांतों से लड़ेंगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये मिसाल कायम की कि चंद एक जांबाज चुनकर अपने साथ इस अज़्म से लेकर गए कि जहां लड़ाई ज्यादा खतरनाक होगी वहां इन जांबाजों के साथ कूद जाएंगे। उन्होंने अपने जांबाजों से कहा कि तुम मेरे साथ मेरे पीछे रहना। आगे वो खुद रहना चाहते थे। दोबारा लड़ाई शुरू हुई तो नई मुसीबत आन पड़ी। आंधी आ गई जिसका रुख मुजाहिदीन इस्लाम की तरफ था। कुछ मौरख लिखते हैं कि ये सहराई आंधी नहीं थी बल्कि तेज हवा थी। मैदान जंग में घोड़ों और प्यादों की उड़ती हुई गर्द जमीन से उठते बादलों की मानिंद थी। तेज तुंद हवा का रुख मुजाहिदीन की तरफ था, इसलिए मिट्टी और रेत मुसलमानों की आंखों में पड़ती थी। बदर में कुफ्फार के साथ ऐसा ही हुआ था। हवा तेज होती जा रही थी। कुछ मुजाहिदीन ने ज़ैद बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि ऐसी आंधी में वो क्या करें। ज़ैद बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने गरजदार आवाज में कहा, खुदा की कसम मैं अपने अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे दुश्मन की शिकस्त देने तक जिंदा रखे। ए अहले मक्का व मदीना, आंधी से मत डरो, सरों को जरा झुका कर रखो। इस तरह रेत और मिट्टी तुम्हारी आंखों में नहीं पड़ेगी। पीछे न हट जाना, हिम्मत से काम लो, इस्तकलाल को हाथ से न जाने दो। आंधी और तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज़ैद बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु सालार थे। उन्होंने मुजाहिदीन के लिए ये मिसाल कायम की कि तलवार लहराते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। उनके दस्ते उनके पीछे गए। ज़ैद बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु तलवार चलाते हुए दूर तक निकल गए और शहीद हो गए। एक और सालार अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी यही मिसाल कायम की। वो ये नारा लगाकर दुश्मन पर टूट पड़े, ऐ अहले कुरान, अपने आमाल से कुरान हकीम की नामूस को बचाओ। वो भी मुकाबले में आने वाले हर मुर्तद को काटते गए, जख्म खाते गए और शहीद हो गए। इन सालारों ने जाने देकर मुजाहिदीन के अज़्म में जान डाल दी और वो आसमानी बिजलियों की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। इसके बावजूद मुसैलमा का लश्कर कायम व दायम था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मैदान जंग का जायजा लिया। ये ऐसी जंग थी कि जिसमें चालें चलने की जरा सी भी गुंजाइश नहीं थी। ये आमने सामने की टक्कर थी। इसमें सिर्फ जाती शुजाअत ही काम आ सकती थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मैदान जंग का जायजा लेते हुए देखा कि मुसलमा के मुहाफिज उसकी हिफाजत के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को फतह का एक यही तरीका नजर आया कि मुसलमा को मार दिया जाए। ये काम इतना सहल नहीं था जितनी आसानी से दिमाग में आया था, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने के लिए इस तरह मुसलमा की तरफ बढ़े कि उनके जांबाजों ने उनके गिर्द घेरा डाल लिया। जब करीब गए तो मुसलमा के मुहाफिजों ने उन पर हल्ला बोल दिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के करीब जो आया वो जिंदा न रहा, मगर मुसलमा तक पहुंचना मुमकिन नजर न आता था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के जांबाजों ने अपनी तरतीब बिखरने न दी। एक मौजू मौका देखकर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने जांबाजों को मिलकर हल्ला बोलने का हुक्म दे दिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु खुद भी हल्ले में शरीक हो गए। कुछ मुहाफिज पहले ही मर चुके थे या जख्मी होकर तड़प रहे थे। हजरत खालिद के जांबाजों का हल्ला इतना शदीद था कि मुसलमा के मुहाफिज बौखला गए। मैदान जंग की सूरत हाल ये हो गई थी कि मुजाहिदीन जो फतह या मौत की कस्में खा चुके थे वो मुर्तदीन पर एक खौफ बनकर छा रहे थे। मुसलमा को अपनी हिफाजत के लिए कोई और मुहाफिज नहीं मिल सकता था। मुसलमानों के नारों के साथ आंधी की चीखें मैदान जंग की हौलनाकी में इजाफा कर रही थी। मुसलमा के बचे कुचे मुहाफिज घबराने लगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के जांबाजों ने उनका हल्का तोड़ दिया। किसी मुहाफिज ने कहा, या नबी अपना मौजज़ा दिखा, अपना वादा पूरा कर हमारे नबी। एक और मुहाफिज ने कहा, तेरा वादा फतह का था। मुसलमा ने मौत को अपनी तरफ तेजी से बढ़ते देखा तो उसने बुलंद आवाज से अपने मुहाफिजों से कहा, अपने हस्ब नस्ब और अपनी नामूस की खातिर लड़ो। और वो भाग उठा। दुश्मन का कल्ब टूट गया, परचम गायब हो गया तो मुर्तदीन में शोर उठा, नबी मैदान छोड़कर भाग गया है। इस पुकार ने मुर्तदीन के हौसले तोड़ डाले और वो मैदान से निकलने लगे। थोड़ी सी देर में मुर्तदीन मैदान छोड़ गए, लेकिन मैदान जंग की कैफियत ये थी कि खून नदी की तरह एक तरफ को बहने लगा। जहां ये मार्का लड़ा गया वो तंग सी घाटी थी, उसका कोई नाम न था। इस मार्के ने उसे एक नाम दे दिया। ये था शोएबुल दम, जिसके मानी हैं खूनी घाटी। दोनों लश्करों का जानी नुकसान इतना ज्यादा हुआ कि मैदान में लाशों के ऊपर लाशें पड़ी थी। जख्मी तो हजारों की तादाद में थे। मुसलमा के लश्कर का जानी नुकसान उसकी तादाद की ज्यादती की वजह से ज्यादा था। मुसलमानों का जानी नुकसान भी कुछ कम न था। कई घोड़े बेलगाम होकर लाशों और जख्मियों को रौंद रहे थे। उन्होंने कई अच्छे भले आदमियों को कुचल डाला। मुसलमा का लश्कर जब बददिल होकर भागा तो मुजाहिदीन उनके ताकुब में गए।
مسلمہ کا ایک سالار محکم بن طفیل اپنے لشکر کو پکار رہا تھا، بنو حنیفہ باغ کے اندر چلے جاؤ، انہیں اب باغ میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ اس باغ کا نام حدیقۃ الرحمن تھا، جو وسیع و عریض تھا، اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ مسلمہ اس باغ میں چلا گیا۔ باغ میدان جنگ کے بالکل قریب تھا۔ مسلمہ کے لشکر کے بچے کچھ آدمی بھی اس میدان میں داخل ہو گئے۔ جب مجاہدین باغ کے قریب پہنچے تو باغ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ مورخین کے مطابق باغ میں پناہ لینے والے مرتدین کی تعداد 7,000 تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑا دوڑاتے باغ کے ارد گرد گھوم گئے۔ انہیں اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ اندر جانا ضروری تھا، مسلمہ کو قتل کرنا تھا کہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ اللہ کے ایک مجاہد برا رضی اللہ عنہ بن مالک آگے بڑھے اور بولے، مجھے اٹھا کے دیوار کے اندر پھینک دو، خدا کی قسم دروازہ کھول دوں گا۔ برا رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں خصوصی درجہ رکھتے تھے، کسی نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ انہیں باغ کے اندر پھینک دیا جائے، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ اصرار کیا کہ 2-3 مجاہدین نے انہیں اپنے کندھوں پر کھڑا کر دیا اور وہ دیوار پر جا کر باغ میں کود گئے۔ باغ میں دشمن کے 7,000 آدمی تھے اور برا رضی اللہ عنہ اکیلے۔ 7,000 کفار میں ایک مسلمان کو کود جانا ایسے ہی تھا جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ کے دھانے کے اندر کود گیا ہو۔ برا بن مالک رضی اللہ عنہ سراپا عشق تھے جو آتش نمرود میں کود گئے تھے۔ انہوں نے باغ کا دروازہ اندر سے کھولنے کا بے حد خطرناک کام کسی کے حکم کے بغیر اپنے ذمے لے لیا تھا۔ انہوں نے دروازے کے قریب سے دیوار پھاندی تھی۔ 7,000 بنو حنیفہ جو باغ کے اندر چلے گئے تھے اور جنہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا ابھی افراتفری کے عالم میں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان ان کے تعاقب میں آ گئے ہیں اور انہوں نے باغ کو محاصرے میں لے لیا ہے، لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مسلمان اکیلا دیوار پھاند کر اندر آنے کی جرت کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کسی نے بڑی بلند آواز میں کہا، وہ دروازہ کھول رہا ہے۔ کوئی مرتد للکارا، کاٹ دو اسے۔ ایک اور للکارا، پکڑ لو۔ ایک شور اٹھا۔ بے شمار مرتد تلواریں اور برچھیاں تانے برا بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے۔ برا رضی اللہ عنہ دروازہ کھول نہیں سکے تھے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور بنو حنیفہ کا جو آدمی سب سے پہلے ان تک پہنچا اسے برا رضی اللہ عنہ کی تلوار کی بھرپور وار نے وہیں روک دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ برا رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ وہ بروقت پیچھے کو گھومے۔ بیک وقت 2 آدمیوں نے ان پر برچھیوں کے وار کیے۔ وہ پھرتی سے ایک طرف ہو گئے۔ دونوں برچھیوں کی انیاں ان کے جسم میں اترنے کے لیے آئی تھیں، دروازے میں اتر گئیں۔ برا رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے تلوار چلائی اور دونوں آدمیوں کو اس وقت گھائل کر دیا جب وہ دروازے میں سے برچھیاں نکال رہے تھے۔ کئی مرتد برا بن مالک رضی اللہ عنہ پر مل کر حملہ کرتے تھے اور برا رضی اللہ عنہ دروازے کے ساتھ پیٹھ لگائے بڑی تیزی سے تلوار چلا رہے تھے۔ ان کی زبان سے 2 ہی نعرے گرجتے، اللہ اکبر اور محمد الرسول اللہ۔ وہ وار روکتے، وار کرتے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے بنو حنیفہ کے بہت سے آدمیوں کو زخمی اور ہلاک کیا اور دروازہ کھول دیا۔ اس پر تمام مورخین متفق ہیں کہ سب سے پہلے برا بن مالک رضی اللہ عنہ دیوار پھاند کر اندر گئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی مسلمان اس طرح دروازے میں سے اندر جانے لگے جیسے نہر کا کنارہ کہیں سے ٹوٹ گیا ہو۔ بہت سے مسلمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کہنے پر دیوار پر چڑھ گئے۔ یہ سب تیر انداز تھے۔ انہوں نے بنو حنیفہ پر تیروں کا می برسا دیا۔ مسلمان جو اندر چلے گئے تھے وہ بنو حنیفہ پر قہر کے مانند ٹوٹے۔ مرتدین کا قتل عام ہونے لگا۔ ان کے بھاگ نکلنے کے راستے مسدود ہو چکے تھے۔ وہ اب زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کا نبی خواہ جھوٹا ہی تھا، ان کے ساتھ تھا۔ اس کی للکار سنائی دے رہی تھی اور وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ مرتدین کی تعداد بہت زیادہ تھی جو بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ باغ خون سے سیراب ہو رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہی ایک ارادہ تھا کہ مسلمہ کو قتل کیا جائے ورنہ لڑائی ختم نہیں ہوگی، لیکن مسلمہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمہ کذاب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک اور انسان تھا جس کی عقاب نگاہوں نے مسلمہ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ حبشی غلام وحشی بن حرب تھا۔ برچھی نشانے پر پھینکنے میں وحشی کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے ایک بار اپنی برچھی کا کمال سب کو دکھایا تھا۔ ایک رقاصہ کے سر پر ایک کڑا جو کانچ کے اوسط سائز کا تھا اس کے بالوں کے ساتھ ایک طرف باندھ دیا گیا کہ کڑا اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ ناچنے لگی اور وحشی برچھی لے کر چند قدم دور کھڑا ہو گیا۔ اس نے برچھی ہاتھ میں اٹھا کر تولی۔ رقاصہ رقص کر رہی تھی۔ جو ہی رقاصہ موزوں زاویے پر آئی وحشی نے تاک کر برچھی پھینکی۔ برچھی رقاصہ کے سر پر کھڑے کڑے میں سے گزر گئی۔ جنگ احد میں وحشی بن حرب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اسی طرح برچھی پھینک کر شہید کیا اور ابو سفیان کی بیوی ہند سے انعام وصول کیا تھا۔ اس وقت وحشی مسلمان نہیں ہوا تھا۔
فتح مکہ کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں وحشی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لشکر میں تھا۔ باغ کے خونریز مارکے میں اس نے مسلمہ کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کی زبان سے سن لیا تھا کہ مسلمہ کو ختم کیے بغیر لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ وحشی مسلمہ کی تلاش میں دشمن کی تلواروں اور برچھیوں سے اور اپنے ساتھیوں کے تیروں سے بچتا، لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے ٹھوکریں کھاتا سارے باغ میں گھوم گیا اور اسے مسلمہ نظر آ گیا۔ مسلمہ اپنے محافظوں کے نرغے میں تھا، جو اس قدر جانبازی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ وحشی کے قریب جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسلمان مسلمہ کے محافظوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور ان کے ارد گرد وحشی گھوم رہا تھا کہ مسلمہ پر برچھی پھینکنے کا موزوں موقع اور صحیح زاویہ مل جائے۔ اسے ایک موقع مل گیا، لیکن اس کے راستے میں ایک خاتون ام عمارہ رضی اللہ عنہا آ گئیں اور وہ بھی مسلمہ تک پہنچنے کی سعی کر رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھی۔ وہ مسلمہ کے محافظوں کا حصار توڑنے کے لیے آگے بڑھی تو ایک مرتد کی تلوار نے انہیں روک لیا۔ ام عمارہ نے اپنی تلوار سے اسے گرانے کی بہت کوشش کی، لیکن مرتد کا ایک وار نے ام عمارہ کا ایک ہاتھ صاف کاٹ دیا۔ ان کے بیٹے نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس مرتد کو مار گرایا اور یہ مجاہد اپنی ماں کو ساتھ لے گیا۔ وحشی کو موقع اور زاویہ مل گیا۔ اس نے برچھی کو ہاتھ میں تولا اور تاک کر پوری طاقت سے برچھی مسلمہ پر پھینکی۔ برچھی مسلمہ کے پیٹ میں اتر گئی۔ اس کے ہاتھوں نے برچھی کو پکڑ لیا، لیکن برچھی اپنا کام کر چکی تھی۔ مسلمہ کے ہاتھوں میں برچھی کو پیٹ سے نکالنے کی سکت نہ تھی۔ مسلمہ گرا، اسے مرنا ہی تھا، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اسے تڑپ تڑپ کر مرنے کی اذیت سے اس طرح بچا لیا کہ اس کا سر تلوار کے ایک زوردار وار سے اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ مسلمہ کی سرکٹی لاش ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ مسلمہ کے ایک محافظ نے پیچھے سے اتنا سخت وار کیا کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ گرے اور شہید ہو گئے۔ ایک مرتد گلا پھاڑ کر چلایا، بنو حنیفہ، ہمارے نبی کو ایک سیاہ فام حبشی نے مار ڈالا ہے۔ مشہور مورخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ باغ کے اندر مارکے کی خوریزی میں یہ آوازیں سنائی دینے لگیں، نبی مارا گیا، مسلمہ قتل ہو گیا۔ مسلمہ کذاب کے قتل کا صحرا بلا شک و شبہ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے سر ہے۔ وحشی کی زندگی عجیب گزری ہے۔ بتایا جا چکا ہے کہ اس نے بالکل اسی طرح جس طرح اس نے مسلمہ کو برچھی کھینچ کر قتل کیا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنگ احد میں شہید کیا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے چند لوگوں کو جنگی مجرم قرار دیا تھا۔ ان میں وحشی کا نام بھی تھا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ اسے مسلمان زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ مکہ سے نکل گیا اور طائف میں قبیلہ ثقیف کے ہاں جا پناہ لی۔ قبیلہ ثقیف کو مسلمانوں نے جس طرح شکست دی تھی وہ بیان ہو چکا ہے۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کیا اور وحشی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور بیعت کے لیے اپنی جان بخشی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی برس پہلے دیکھا تھا۔ رسول اللہ نے پوچھا، کیا تم وحشی ہو؟ وحشی نے جواب دیا، وہی وحشی ہوں، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی کر دی۔ وحشی بن حرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس کے سر پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل تھا، جس کا وحشی کو بہت دکھ تھا۔ وہ مکہ سے چلا گیا اور اس نے 2 سال طائف کے علاقے میں کبھی جہاں کبھی وہاں گزارے۔ اس پر خاموشی طاری رہتی اور وہ سوچوں میں گم رہتا۔ اس نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا تھا اور وہ سچا مسلمان رہا۔ 2 سال بعد اپنے بے چین ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گیا اور اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستے میں شامل رہنا پسند کیا۔ یمامہ کی جنگ میں اسے پتہ چلا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ مسلمہ کو ہلاک کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہ فرض اس نے اپنے ذمہ لیا اور فرض پورا کر دیا۔ اس کے بعد وحشی خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں میں رہا اور کئی لڑائیوں میں اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ شام کی فتح کے بعد وہ اسلامی لشکر سے الگ ہو کر حمص میں گوشہ نشین ہو گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل بہت بڑا گناہ بن کر اس کے ضمیر پر سوار ہو گیا ہو۔ اس نے شراب نوشی شروع کر دی، جو عیاشی نہیں تھی بلکہ وہ اپنے آپ کو فراموش کر کے الگ پڑا رہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے شراب نوشی کے جرم میں 80 کوڑوں کی سزا دی تھی، جس کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ شراب پیتا رہا۔ زندگی کے آخری دنوں میں اسے ایسی شہرت ملی کہ لوگ اسے عقیدت سے ملتے تھے، مگر وہ ہوش میں کم ہی ہوتا۔ جب کبھی ہوش میں ہوتا تو لوگوں کو حمزہ رضی اللہ عنہ اور مسلمہ کے قتل کے واقعات سناتا۔ لوگ اس سے یہی واقعات سننے کے لیے جاتے تھے۔ اس نے کئی بار اپنی برچی ہاتھ میں لے کر کہا،
मैं जब मुसलमान नहीं था तो इस बर्छी से मैंने एक बहुत ही अच्छे आदमी को कत्ल किया था, और मैं मुसलमान हुआ तो इस बर्छी से एक बहुत ही बुरे आदमी को कत्ल किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।